अब आ रही है। यहाँ पर जो नया बाब इमाम तहावी रहमहुल्लाह कायम फरमा रहे हैं, बाद में असर की नमाज का जो मुस्तहब वक्त है वो बयान फरमाएंगे। असर की नमाज किस वक्त पढ़नी मुस्तहब है। वक्त जवाज तो पहले गुजर गया था, अब वक्त मुस्तहब की बात कर रहे हैं। इस बारे में जो मज़ाहिब हैं उनको इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने अपने मामूल से हट कर जिक्र किया है। आम मामूल तो उनका ये है कि पहले वो तरीक़े मुखालिफ के दलाइल पर उनका मजहब बयान करते हैं और फिर अपना मसलक और तरजीह, लेकिन यहाँ आदत से हट कर तरीक़े मुखालिफ की दलील बयान की है, यानी ताजील असर की रिवायतें बयान की है, ताजील असर की फजीलत बयान की है, फिर उनका रद्द किया है, फिर इश्काल और जवाब पेश किए हैं और उसके बाद फिर ताख़ीर असर के दलाइल बयान किए हैं। ताख़ीर असर के दलाइल बाद में बयान करके बाब को ख़त्म किया है। तो पहले मज़हब को सुन लिए गए हवाले से मज़ाहिब हैं क्या। असर की नमाज के बारे में एक नज़रिया है अइम्मा सलासा का, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुमुल्लाह का। ये सारे हज़रात ताजील असर के कायल हैं कि असर की नमाज को जल्दी पढ़ा जाए, ताजील असर। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताख़ीर असर के कायल। ताजील असर, ताजील और ताख़ीर असर, ये दो नज़रिए हैं। ताजील वालों की दलीलें पहले हमारे सामने वो पेश करेंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत और 4 शागिर्द हैं उनके, वो बयान फरमा रहे हैं। अब हम पहली रिवायत देखेंगे तो चारों रिवायतों का हासिल समझ में आ जाएगा। जो रिवायतें पढ़ेंगे पहली रिवायत की तरफ आप आ जाएं। अब ये क़ाल हद्दसना अली इब्न माबद क़ाल हद्दसना याक़ूब इब्न इब्राहीम इब्न साद क़ाल हद्दसना अबी अन इब्न इसहाक़ अन आसिम इब्न उमर इब्न क़तादा अल अंसारी सुम्मा ज़फ़री अन अनस इब्न मालिक। ये आसिम इब्न उमर बिन क़तादा अल अंसारी ये शागिर्द है हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। क़ाल समिअतुहु यक़ूल, शागिर्द फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद को सुना, फरमा रहे थे, मा कान अहदुन अशद्द ताजीलन बिसलातिल अस्र मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मा कान अहदुन, कोई भी नहीं था, अशद्द ताजीलन, ज्यादा ताजील इख्तियार करने वाला असर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। इन कान अबअद रजुलैन मिन अल अंसारी दारन मिन मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक शान ये है, इन मुखफ़फ़ मिन मुफ़क्कल है, बेशक बात ये है कि दो आदमी जो अंसार में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से उनका घर सबसे दूर था। इनकाना अबदा रजुलैन मिन अल अंसारी दारन मिन मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अबू लुबाबा, एक अबू लुबाबा हैं और एक अबू अब्स इब्न जबर। इनका घर मस्जिद रसूल से बहुत दूर। अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर, जिनके नाम पर उस्तवान अबू लुबाबा मौजूद है मस्जिद नबवी में, और अबू अब्स इब्न जबर, इनका घर मस्जिद रसूल से बहुत दूर। तो अब रिवायत का तर्जुमा देखें। इनका ना, बेशक बात ये है, शान ये है कि अब अगर रजुलैन, वो दो आदमी जो दूर थे, मिनल अंसारी, अंसार में से, दारन घर के लिहाज से, मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहि सल्लम की मस्जिद से उनका घर दूर था। एक है अबू लुबाबा था इब्न अब्दुल मुंज़िर, अबू लुबाबा इब्न अब्दुल मुंज़िर अखू बनी आमिर इब्न औफ, आमिर इब्न औफ के ख़ानदान के बंदे थे। वह अबू अब्सी, अखू बमाने ख़ानदान होगा यहाँ पर, आमिर इब्न औफ के ख़ानदान का आदमी। वह अबू अब्स इब्न जबर,
احد بنی حارثہ، بنو حارثہ میں سے ایک شخص تھے۔ پھر آگے وضاحت فرماتے ہیں دار ابی لبابہ بقباء، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد قباء کے علاقے میں تھا، اور ابو عبس ابن جبر کا جو گھر تھا وہ بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ یہ دونوں مسجد رسول سے خاصے فاصلے پہ تھے، دور سے تشریف لاتے تھے۔ ثم ان کانا لیصلیان، بے شک شان یہ ہے، انہو کانا، ضمیر شان یہاں محذوف ہے، ان مخفف من المثقل ہے، یہ دونوں حضرات یقیناً نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ العصر، عصر کی۔ ثم یأتیان قومہما، پھر دونوں حضرات اپنی قوم کے پاس آتے تھے۔ وما صلوہا، اور قوم کے لوگوں نے ابھی وہ نماز پڑھی نہیں ہوتی تھی۔ لتکبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبکیری، کہ حضور علیہ السلام جلدی نماز پڑھا کرتے تھے، اس نماز کو تبکیر کا لفظ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی نماز ان کی نماز سے جلدی ہوتی تھی، تو رسول اللہ علیہ السلام کی تعجیل اور تبکیر کی وجہ سے یہ لوگ نماز بعد میں پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام جلدی پڑھتے تھے۔ اب قوم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ کے اپنی قوم تک پہنچے، اور وہ بھی خاصے فاصلے سے۔ تو یہ روایت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز تعجیل کے ساتھ پڑھائی ہے، اور تعجیل کے ساتھ پڑھانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ افضلیت اسی میں۔ دوسری روایت تو ایک ہی صحابی کی ہے، حضرت انس کی، لیکن ان کے دوسرے شاگرد کا حوالہ آپ دیکھتے ہیں۔ یہ قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضی اللہ عنہم، یہ اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ دوسرے شاگرد تھے، اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ كنا نصلي العصر، ہم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ثم يخرج الانسان، پھر ایک انسان نکلتا ہے، الى بني عمرو بن عوف، عمر بن عوف کے علاقے تک، اور اس کے باشندے جہاں رہتے تھے بنو عمر بن عوف کے پاس جاتا، فیجدهم يصلون العصر، اور یہاں سے جانے والا آدمی وہاں پہنچتا تو وہ لوگ اس وقت نماز پڑھتے، یہ ان کو نماز میں پا لیتا تھا۔ عمر بن عوف کا جو علاقہ ہے بنو عمر بن عوف، یہ قباء کا علاقہ ہے، اور وہ تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، 3 میل، 5-5.5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جو اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ ہیں، اس کی سند سے یہی انس بن مالک کی روایت دوبارہ بیان کر رہے ہیں دوسری سند کے ساتھ۔ ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا مالك بن انس قال حدثني الزهري اسحاق بن عبداللہ، فرماتے ہیں مجھے زہری نے اور اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا ہے، یہ دونوں شاگرد ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے، دو شاگرد نئے آ گئے، جن ایک اسحاق بن عبداللہ وہی ہے اور ایک زہری بھی ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر، حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھاتے، ثم یذهب الذاهب، پھر جانے والا جاتا الى قباء، قباء کے علاقے میں۔ قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، وهم یصلون، کہ وہ عصر کی نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، احدهما، راوی دو ہے نا، زہری اور اسحاق ابن عبداللہ، انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں دونوں حضرات، لیکن یہاں تک روایت دونوں کی ایک جیسی ہے، یصلی العصر ثم یذهب الذاهب الى قباء۔ آگے یہ جو احدہما میں اسحاق بن عبداللہ ہے، وہ یہ فرماتے وہم یصلون، کہ جانے والا جب قباء میں پہنچتا تو قباء کے لوگ اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے عصر کی۔ وقال الآخر، سے زہری مراد ہے، زہری کہا کرتے تھے والشمس مرتفعہ، کہ جب مسجد قباء میں یہ جانے والا پہنچتا تو سورج اس وقت بلندی پر ہوتا تھا، سورج اس وقت بلندی پر ہوتا تھا۔ یہ احدہما وہم یصلون، اس میں مراد ہے اسحاق بن عبداللہ، اور قال الآخر والشمس مرتفعہ، اس کے مصداق امام زہری، امام زہری نے اپنی روایت میں یوں فرمایا کہ کان یصلی العصر،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء والشمس مرتفعة. اور اسحاق بن عبداللہ کے الفاظ یوں ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء وهم يصلون. یہ الفاظ دونوں کا حاصل ایک نکلتا ہے کہ گویا حضور علیہ السلام جلدی نماز پڑھا کرتے تھے. امام طحاوی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ روایت یعنی اس روایت کے اندر سے استدلال کرنے والے یوں استدلال کر کے اپنے حق میں ان روایتوں کو لے جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عصر کی نماز جلدی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد دیکھ لیں اگلی روایت وہ امام زہری ہی کی ہے. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزهري عن انس قال وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابن شهاب. ابن شهاب اسی امام زہری کا نام ہے, ابن شهاب زہری عن انس رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي العصر. حضرت انس کے شاگرد امام زہری حضرت انس سے نقل کر رہے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. ثم يذهب الذاهب پھر جانے والا جاتا ہے الى قباء, قباء کے علاقے میں, فياتيهم اور یہ جانے والا جب ان کے پاس پہنچتا والشمس مرتفعہ سورج بلندی پر ہوتا. والشمس مرتفعہ اس کے بعد اگلی روایت دیکھ لیتے ہیں کہ بھی قال حدثنا, یہ بھی زہری ہی کی ہے. ابن ابي داود قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ سے امام زہری کی روایت نئی سند کے ساتھ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر فيذهب الذاهب الى العوالي. حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے پھر جانے والا جاتا عوالی کی طرف. عوالی عالیہ کی جمع ہے, عالیہ بلند علاقے کو کہا جاتا ہے, بلند حصے کو. تو جانے والا عوالی کی طرف جاتا اور پھر والشمس مرتفعہ اور سورج اس وقت بلندی پر ہوتا. قال الزهري والعوالي على الميلين والثلاثة وأحسبه قال والأربعة. امام زہری فرماتے ہیں کہ عوالی یا تو 2 میل کے فاصلے پر ہے یا 3. اور امام زہری کا جو یہاں شاگرد ہے معمر وہ فرماتے ہیں وہ احسبہ, میرا خیال یہ ہے امام زہری کے بارے میں ہا ضمیر امام زہری کی طرف لوٹتی ہے. وہ احسبہ میں سمجھتا ہوں امام زہری نے فرمایا تھا والاربعہ کہ عوالی 4 میل کے فاصلے پر, 3 میل 2 میل 3 میل 4 میل کے فاصلے پر. یہاں طالبات کو یہ اشکال ہوگا کہ عوالی تو ایک متعین جگہ تھی, پھر یہ اختلاف کس طرح ہوا کہ یا 2 میل یا 3 میل یا 4 میل. قباء کا علاقہ ہے, عوالی وہی ہے جہاں قباء مسجد واقع ہے, تو اتنا بڑا اختلاف کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ تو دراصل اس کا آسان سا جواب ہے کہ عوالی چھوٹا علاقہ نہیں ہے, بہت بڑا علاقہ ہے. مسجد قباء اس کے اندر ہے, مسجد قباء تک 3 میل کا فاصلہ ہے, لیکن عوالی کا علاقہ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے. مسجد نبوی سے 2 میل کے فاصلے پر عوالی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. 3 میل کے علاقے میں پھر مسجد قباء ہے, اور 4 میل کے فاصلے پر جا کر عوالی کا علاقہ ختم ہو جاتا ہے. تو عوالی کی طرف جانے والے لوگ 2 میل کے فاصلے پہ بھی جاتے تھے, 3 میل 4 میل یہ تینوں اس کے اندر شامل ہیں, عوالی کا پورا علاقہ. حدیث میں یہ کہ عوالی تک جاتے, آپ آگے کتنا جاتے تو 2 میل کا احتمال بھی ہے, 3 کا بھی ہے, 4 کا بھی ہے, کیونکہ عوالی ان تینوں کو شامل ہے. پھر اس کے بعد ہماری روایت والشمس مرتفعہ دیکھ لیجیے. قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا شعيب ابن الليث عن ابيه عن ابن شهاب. ابن شهاب وہی امام زہری ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر. حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. والشمس مرتفعہ حیہ, سورج بلندی پہ ہوتا, زندہ ہوتا یعنی سفید ہوتا. فيذهب الذاهب الى العوالي, عوالی کی طرف جاتا. فیأتی العوالی, اور جب عوالی پہنچتا والشمس مرتفعہ, سورج اسی طرح بلند ہوتا. اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام جلدی نماز پڑھا کرتے تھے. یہ قال حدثنا یہ جو اگلے شاگرد ہیں امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے, اس کی روایت اب سن لیں. اور یہ قال حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا زائدة
عن منصور عن ربعي قال حدثنا أبو الأبيض أبو الأبيض شاگرد حضرت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بنا العصر والشمس بيضاء. آپ علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے یا ہمیں پڑھایا کرتے تھے اس حالت میں کہ سورج بالکل سفید ہوتا بیضاء. ثم ارجع الى قومي، پھر میں اپنی قوم کی طرف جاتا وهم جلوس في ناحية المدینہ، وہ مدینہ کے کنارے میں بیٹھے رہتے تھے قوم کے لوگ. فاقول لهم قوموا، میں ان سے کہتا اٹھو، فصلوا، پس نماز پڑھو، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی ہے. اس کے بعد اب امام طحاوی فرماتے ہیں فقد اختلف عن انس بن مالک في هذا الحديث. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس روایت میں خود روایت کرنے والوں نے اختلاف کیا، اختلاف واقع ہوا ہے. حضور سے نقل کرنے والے انس بن مالک ہیں اور ان کے 4 شاگرد ان سے بیان کر رہے ہیں. اگرچہ سندیں زیادہ ہو گئی لیکن شاگرد 4 ہیں. پہلے شاگرد تھے عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری، دوسرے شاگرد اسحاق بن عبداللہ ابن ابی طلحہ، تیسرے شاگرد امام ابن شہاب زہری، اور چوتھے شاگرد ابو الابیض. اور پھر امام زہری کی جو روایت تھی وہ 3 سندوں کے ساتھ تھی، جو ہم نے ابھی سن لی، 3 سندوں کے ساتھ. اور اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ کی روایت 2 سندوں کے ساتھ تھی، باقی ایک سند کے ساتھ. تو اس حوالے سے حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں اختلاف واقع ہوا ہے انس بن مالک سے اس حدیث کے اندر. وکان ما روا عاصم بن عمر بن قتادہ، کان ما روا عاصم بن عمر بن قتادہ، جو روایت عاصم بن عمر بن قتادہ کی ہے اور اسحاق بن عبداللہ کی ہے اور ابو الابیض کی ہے انس بن مالک سے، یدل علی التعجیل بها، ان میں تو تعجیل پر دلالت ہو رہی ہے کہ عصر کی نماز کو تعجیل سے ادا کیا کرتے تھے. اس لیے ان تینوں راویوں کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے. لأن فی حدیثہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان تینوں بزرگوں کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کان یصلیھا، عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے. ثم يذهب الذاهب الى المكان الذي ذكروا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ جانے والا جاتا اس جگہ تک جس کا انہوں نے ذکر کیا، یعنی قباء یا مدینہ کا کنارہ اور یا بنو حارثہ کا محلہ، تینوں میں الگ الگ نام موجود ہیں، اوپر ابھی پڑھ لیا آپ نے. اب تو فرماتے ہیں کہ یعنی 3 حضرات، عاصم ابن عمر نے فرمایا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا نماز پڑھاتے تھے تو ابو لبابہ بزرگ جو تھے صحابی وہ قباء میں چلے جاتے، اور ابو عبس جو ہے وہ دار بنی عبس چلے جاتے جو بنو حارثہ کے محلے میں ہے، وہ بھی بہت زیادہ فاصلے پہ تھا، 3 میل کا فاصلہ تقریباً وہاں تک تھا. اور اسحاق ابن عبداللہ نے بھی یہی بیان کیا، اور ابو الابیض کی روایت میں کہ مدینے کے آخری کنارے تک پہنچتے اور اس وقت تک جو ہے نا وہاں کے لوگ نماز یا پڑھ چکے ہوتے، یعنی یا پڑھ رہے ہوتے اور یا یہ بتاتے کہ جی اب نماز پڑھو. تو اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہاں کے لوگ اگر نماز میں ہوتے تب بھی حضور نے نماز جلدی پڑھائی، اور اگر اس کے بعد وہ نماز پڑھتے تب بھی حضور علیہ السلام نے نماز جلدی پڑھائی ہے. یہ سمجھ آتی ہے بات. لأن فی حدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلیھا ثم یذهب الذاهب، پھر جانے والا جاتا الى المکان الذی ذکروا، اس مکان تک پہنچتا جس کا انہوں نے ذکر کیا. کسی نے بنو حارثہ کے محلے کا کیا، جیسے پہلی سند کے اندر آپ نے سن لیا تھا، اور کسی نے اور اسی طرح بنو حارثہ کے محلے تک کا بھی ذکر پہلی حدیث میں ہے، اور حوالی تک جانے کا یا مسجد قباء تک بنی عمر ابن عوف کے علاقے تک جانے کا ذکر بھی ہے. اسحاق ابن عبداللہ کی روایت میں وہی بنو عوف ابن عمر کا علاقہ وہی قباء کا علاقہ ہے. اور ابو الابیض کی روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ کے آخری کناروں تک. تو اب دیکھ لیجیے فَيَجِدُهُمْ لَمْ يُصَلُّوا العصر، یہ بزرگ وہاں پہنچتا جانے والا مسجد نبوی سے جاتا تو وہاں کے لوگ ابھی نماز ابھی تک نماز سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی نہیں ہوتی، کچھ تو پڑھ رہے ہوتے تھے اور کچھ اس کے بعد پڑھتے. وَنَحْنُ نَعْلَمُ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں أُنَّ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَهَا إِلَّا قبل اصفرار الشمس، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد قباء کے لوگ تھے یا بنو حارثہ کے محلے کے لوگ تھے یا مدینہ کے کنارے والے لوگ تھے،
انہوں نے بھی اسفرار شمس سورج کی زردی سے پہلے نماز پڑھنی ہوتی تھی. تو جب انہوں نے پہلے پڑھنی ہوتی تھی اور اس سے پہلے حضور نے پڑھائی ہے اور پھر اس کے بعد 2-3 میل کا فاصلہ طے کیا گیا ہے، تو اس سے بالکل نظر آتا ہے کہ حضور نے نماز جلدی پڑھائی. لیکن 3 حضرات کی روایت سے پتہ چلتا ہے. حضرت انس بن مالک کے 3 شاگردوں کی روایت سے بات معلوم ہوتی ہے. البتہ امام زہری کی روایت سے یہ بات نہیں سمجھ آتی. سورج کا بلند ہونا، اس سے تعجیل نہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کے اندر احتمال موجود. واما ما روى الزهري عن انس، جو روایت کی ہے زہری نے انس رضی اللہ عنہ سے، انه قال كنا نصليها مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے. ثم نأتي العوالیہ، پھر عوالی آتے. والشمس مرتفعہ، سورج بلند ہوتا. اب یہ بلندی کس طرح ہوتی؟ اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ابھی بالکل سفید یعنی زردی سے پہلے ہوتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن زردی کے وقت ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زردی کے وقت بھی سورج بلند ہوتا ہے، غروب سے پہلے ہوتا ہے اور بلندی پر ہوتا ہے. تو حضرت انس بن مالک کی اپنی روایت میں اضطراب پیدا ہو گیا. حضرت زہری کی روایت سے اور نتیجہ نکلتا ہے، احتمال کے طور پر نکلتا ہے کہ یہ سورج بلندی پر تھا، یعنی زرد ہو چکا ہوتا تھا، بلندی پر تھا. احتمال موجود ہے. بہرحال آگے احتمال کی وضاحت مزید کریں گے انشاءاللہ کہ کس طرح احتمال موجود ہے اور اس پر اشکال جواب بھی ہوں گے. فی الحال اتنا سمجھے کہ یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ زرد ہو چکا تھا سورج، تو زردی کے وقت بھی بلندی ہوتی ہے. فقد استرب حدیث انس مضطرب ہے. هذا یہ والی جو 4 راویوں سے ہے. لأن معنی ما روى الزهري منه بخلاف ما روى اسحاق بن عبد الله وعاصم بن عمر وابو الابيض عن انس رضی اللہ عنہ. جو زہری نے نقل کیا ہے حضرت انس سے، اس کا معنی اور ہے، اور جو اسحاق بن عبداللہ اور عاصم بن عمر اور ابو الابیض نے نقل کیا، اس کا معنی صاف نظر آتا ہے اور ہے. وہاں تاجیل نظر آتی ہے اور یہاں تاخیر کا بھی احتمال ہے. حضرت زہری کی روایت میں تاخیر کا احتمال موجود ہے، اور تاکہ تینوں حضرات کی روایت سے تاجیل ہی نظر آتی ہے. اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت انس کی روایت میں اضطراب پیدا ہو گیا، اور حدیث مضطرب سے استدلال کرنے میں تأمل کرتے ہیں علماء کرام، یعنی پورا اطمینان نہیں ہوتا ان کو. یہاں تک ہمیں ایک مسئلہ سمجھ آ گیا کہ عصر کی نماز میں تعجیل افضل ہے. حضرت انس کی 4 روایتیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے 4 شاگردوں نے بیان کی ہے. اسانید تقریباً 7 بنتی ہیں، اور ان میں 3 راوی جو ہے ان کے 3 شاگرد وہ صاف تعجیل کی بات بتا رہے ہیں. حضرت زہری کی روایت سے تعجیل کی بجائے تاخیر بھی سمجھ آتی ہے، یعنی تاخیر کا بھی احتمال موجود ہے کہ سورج بلندی پر تھا، یعنی زرد ہو چکا تھا. زردی کے وقت بھی سورج بلند ہوتا ہے، اور بلندی میں زردی کی نفی نہیں ہو رہی. اور زردی سے پہلے نماز پڑھنی ہمارے ہاں مستحب بھی یہی ہے کہ سورج کی زردی سے پہلے پڑھی جائے، تاخیر ہو اور زردی سے پہلے پڑھی جائے. اگلی بات، وقد روی فی ذلک ایضا عن غیر انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس کے علاوہ دیگر حضرات سے ہم روایت دیکھتے ہیں. ومن ذلك ما حدثنا ابن ابي داود وفهد قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا ابو واقد الليثي قال حدثنا ابو اروى رضي الله عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على العصر بالمدينه. میں عصر کی نماز مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا. ثم آت الشجرہ ذو الخلیفہ کے درخت کے پاس آتا قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے. اور ذو الخلیفہ کا جو یہ درخت تھا علی رأس فرسخین، 2 فرسخوں کے آخر پر تھا. 2 فرسخ، اور ایک فرسخ وہ 3 میل ہے، تو 2 فرسخ 6 میل بنتے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں ففی هذا الحدیث انه كان يسير بعد العصر فرسخین، کہ حضرت ابو اروا عصر کی نماز کے بعد 2 فرسخ تک جایا کرتے تھے. 2 فرسخ چلتے تھے وہ، قبل ان تغیب الشمس، سورج کے غائب ہونے سے پہلے. اب اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ جو چلتے تھے پیدل چلتے تھے، یہ بھی احتمال ہے کہ سواری پر چلتے تھے، اونٹ پر یا کسی اور گھوڑے وغیرہ پر. یہ دونوں احتمال موجود ہیں. اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ اور نتیجہ نکالنا ہوگا، صحیح نتیجے تک پہنچنا ہوگا
کہ وہ کس پہ چلتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 6 میل کا فاصلہ طے کرتے، تو مغرب سے پہلے 6 میل کا فاصلہ طے کرنا عصر کی نماز کے بعد، یہ بات بالکل سامنے آ گئی۔ بات دو ہیں، پیدل جاتے تھے یا سواری پہ جاتے تھے، تو اس پر بھی ہم غور کرتے ہیں۔ فنظرنا فی ذلک، ہم نے اس میں غور کیا۔ فیضا محمد بن اسماعیل بن صالح السائغ قال حدثنا قال حدثنا معلى واحمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابي واقد قال حدثنا ابو اروى نے بیان کیا، كنت اصلي العصر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم امشي الى ذي الحلیفہ، میں مشی کرتا تھا، امشی کا معنی ہوتا ہے پیدل چلنا، میں پیدل چلتا تھا ذو الحلیفہ تک۔ فآتیہم قبل ان تغیب الشمس، اور ذو الحلیفہ کے لوگوں کے پاس جب میں پہنچتا ابھی سورج غائب نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ جو چلنا ہے یہ بھی نظر آ گیا خود انہی کی روایت سے کہ میں پیدل چلتا تھا۔ ففی هذا الحدیث انه كان یاتیها ماشیا، اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ ذو الحلیفہ جاتے تو پیدل جاتے۔ واما قوله قبل ان تغرب الشمس، اور بہرحال یہ کہنا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں پہنچتا تھا، تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ سورج کے زردی کے وقت میں پہنچتا تھا، اور ابھی جو ہے نا تھوڑا سا سورج باقی ہوتا اور غروب ہونے کے قریب ہوتا، یعنی زردی ہو جاتی، یہ احتمال بہرحال موجود ہے۔ تو 6 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کرنا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تاخیر ہوتی تھی، لیکن طالبات کو الجھن ہوگی کہ تاخیر کیسے ہوتی تھی۔ 6 میل کا فاصلہ ہے، 1 میل تو تقریباً انسان آدھے گھنٹے میں بھی اگر طے کرے گا، آدھے گھنٹے میں بھی نہیں طے کر سکتا، گھنٹے میں طے کرے گا تو کتنا وقت لگتا ہے، تو خاصا لمبا وقت لگتا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اس پہ زور لگا رہے ہیں، اسی سے تعجیل نہیں تاخیر ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے والے کا فرق ہے، وہ صحابہ ہیں، ان کے زمانے میں تیز رفتاری زیادہ تھی، ان کا پیدل چلنا ہمارا پیدل چلنے سے بہت فرق رکھتا ہے، ان کی ذہانت کا بھی فرق، ان کی گفتگو کا بھی فرق، ان کی جو رفتار ہے اس کا بھی فرق ہے۔ امام طحاوی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تیز رفتار لوگ تھے اور انہوں نے تیز رفتاری سے یہ سفر طے کیا ہے، تو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تعجیل نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی ہے۔ آ رہی ہے یہ بات، مزید اتنا حاصل سمجھ لے کہ ان سے تعجیل نہیں ثابت کر رہے ہیں، تاخیر ثابت کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، صحابی کا یہ کہنا کہ میں پیدل جاتا تھا اور غروب الشمس سے پہلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قد يجوز أن يكون ذلك، اس میں یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ وہ سورج جو ہے وقد اصفرت الشمس، ان کا یہ چلنا تھا، ان یکون ذالک، ان کا یہ چلنا اس حالت میں تھا، مشی کا حالت میں ہی چلنا، وقد اصفرت الشمس، اور وہاں پہنچنا سورج کی زردی کے وقت تھا، ولم یبق منها الا اقل القلیل، اور سورج بہت کم رہ گیا تھا، غروب کے قریب تھا بالکل، یہ احتمال موجود ہے۔ وقد روی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ نحو من ذلك، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، اس کو بھی سن لے۔ ابي قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن اسامه بن زيد عن محمد بن شهاب قال سمعت عروه بن الزبير يقول اخبرني بشير بن ابي مسعود عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه العصر والشمس بيضاء مرتفعه، سورج سفید ہوتا، بلند ہوتا، يسير الرجل حين ينصرف منها، ایک آدمی چلتا جب نماز سے فارغ ہوتا، کہاں چلتا؟ الی ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ تک 6 میل کا فاصلہ ہے، 6 امیال، اور قبل غروب الشمس، اور 1 میل موجودہ حساب سے 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 6 میل آپ خود دیکھ لیں، یہ تقریباً 9 کلومیٹر بنتے ہیں قبل غروب الشمس۔ فقد وافق هذا الحديث ايضا حدیث ابی اروا، یہ حدیث موافق ہے ابو اروا کی حدیث کے۔ وزاد فیہ، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ انہو کان یصلیھا، کہ اس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، والشمس مرتفعہ، سورج بلند ہوتا، بلند ہوتا کا لفظ موجود ہے، فذلک دلیل، تو سورج کی بلندی کے وقت نماز پڑھی ہے حضور نے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ 6 میل کا فاصلہ طے کیا ہے، یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ انہ کان یؤخرھا،
حضور علیہ السلام نماز کو مؤخر کرتے تھے، سورج کی بلندی کے وقت نماز پڑھنا بتا رہا ہے۔ بلندی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ غروب سے پہلے جو اسفرار ہے اس سے بلند تھا، غروب کے بالکل قریب نہیں تھا، ورنہ بلندی کا یہ مطلب اگر ہو کہ تعجیل ہوتی تھی تو پھر بعد ظہر کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا۔ وقد روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایضا ما يدل علی هذا، یہ دو حضرات سے بات سامنے آئی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ارواح رضی اللہ عنہ، کہ عصر کی نماز کے بعد ذوالحلیفہ تک کا سفر ہوتا تھا اور غروب سے پہلے وہ سفر ختم ہو جاتا تھا۔ البتہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ سورج کی بلندی کے وقت نماز پڑھنے کے بعد یہ سفر ہوتا تھا۔ اگلی بات یہ بتاتے ہیں کہ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت ہے جو تاخیر پر دلالت کرتی ہے۔ وقد روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایضا ما يدل على هذا، وہی روایت یہ ہے۔ حدثنا نظار بن حرب المسمعي البصري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن ابي الابيض عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس بيضاء محلقة، فقد اخبر انس في هذا الحديث، سورج روشن تھا، حلقہ بنائے ہوئے تھا، تو اس میں اس روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فقط اخبر خبر دے رہی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خبر دے رہے ہیں، اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ انہو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے حوالے سے، کہ انہو کان یصلیھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، والشمس بیضاء، سورج صاف اور شفاف اور روشن ہوتا تھا اور سفید ہوتا تھا۔ سفید معنی روشن کے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی، سفیدی کا مطلب روشنی ہی ہو سکتا ہے، تو صاف شفاف، اس میں تغیر نہیں ہوتا تھا، تغیر ہو جائے تو سفید ہی نہیں رہے۔ اور محلقہ، تحلیق، اصل میں سورج جو دل کے بالکل کنارے پر ہوتا تھا، حلقہ لگایا ہوا تھا، محلق اصل میں افق کے قریب ہو، حلقے کے قریب ہو جاتا ہے، تو کنارے پر ہونے کا معنی نکلتا ہے، اس سے لازمی معنی ہے دن کا آخری وقت، دن کا بالکل آخری وقت تھا، محلقہ آخری وقت میں۔ فقد اخبر انس في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها والشمس بيضاء محلقه، فذلك دليل على انه كان يؤخرها، حضور علیہ السلام اس میں تاخیر فرمایا کرتے تھے۔ ثم يكون بين الوقت الذي كان يصليها فيه وبين غروبها مقدار ما كان يسير الرجل الى ذي الحلیفہ، پھر سورج جو پڑھتے تھے، سورج کے صاف اور شفاف وقت میں اور غروب کے یعنی آخر کے قریب ہونے کے وقت میں، لیکن پھر اس کے بعد اتنا وقت ہوتا تھا نماز کے دوران اور غروب کے دوران کہ ایک آدمی ذوالحلیفہ تک جا سکتا تھا، یا وہاں تک جا سکتا تھا تو جو پچھلے اماکن گزرے ہیں آثار کے اندر، پچھلے جو اماکن گزرے ہیں حوالی اور مسجد قباء اور یہ جو باتیں گزری ہیں وہاں تک جا سکتا تھا۔ وقد روی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایضا فی ذلک ما حدثنا، اس حوالے سے انس بن مالک سے ایک اور روایت کی ہے، اور وہ روایت ہے ما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن ابي صدقة مولى انس عن انس بن مالك عن انس رضی اللہ عنہ انه سئل عن مواقیت الصلاة، نماز کے اوقات کے بارے میں سوال ہوا، نماز کے اوقات کے بارے میں سوال ہوا، کس سے ہوا؟ حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة العصر ما بین صلاتیکم ہاتین، تم دو نمازیں پڑھتے ہو، ان دو نمازوں کے درمیان میں پڑھتے تھے، درمیان میں، اور صلاتیکم ہاتین سے مراد ہے صلاۃ ظہر اور صلاۃ عصر، صلاۃ مغرب، ظہر اور مغرب کی نمازوں کے درمیان میں پڑھتے تھے۔ درمیان میں پڑھنا، دو نمازوں کے درمیان میں پڑھنے کا جو تعبیر اس کی اختیار کی ہے، جو لفظ جملہ اختیار کیا ہے، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ بھی تاخیر عصر کی سمجھ آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ تعجیل کے ساتھ ہوتی تو حضور بعد ظہر کہہ دیتے، لیکن دو نمازوں کے درمیان وہ تب ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز میں تاخیر ہو۔
فذلك يحتمل أن يكون أراد بقوله فيما بين صلاتيكم هاتين. فذلك يحتمل، یہ روایت احتمال رکھتی ہے کہ یکون ارادہ کہ حضرت انس نے ارادہ کیا اور بقوله اپنے اس ارشاد سے فيما بين صلاتيكم هاتين، تمہاری دونوں نمازوں کے درمیان، ما بین صلاۃ الظہر و صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز اور عصر کی ظہر کی نماز کے درمیان، ظہر کی نماز اور ظہر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان. فذلك دلیل علی تاخیر العصر، یہ بھی دلیل ہے اس بات پر کہ عصر کی نماز میں تاخیر فرماتے تھے. ويحتمل ان يكون، دوسرا احتمال اس میں یہ موجود ہے، دو نمازیں یا تو ظہر مغرب کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان يكون اراد فيما بين تعجيلكم وتاخيركم، تمہاری نمازیں دو قسم کی ہے، تعجیل والی بھی اور تاخیر والی بھی. تعجیل جلدی پڑھنے والی نماز، تاخیر یہ کہ مکروہ وقت تک لے جائے. تاخیر اور تعجیل کے درمیان میں پڑھتے تھے، یہ مطلب ہے تاخیر اور تعجیل کے درمیان. تاخیر سے مراد کون سی تاخیر سے درمیان؟ یعنی وہ جو مکروہ وقت تک لے جاتے ہو اس مکروہ تاخیر سے پہلے، اور جو تم تعجیل کرتے ہو اس کے بعد، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تمہاری دو نمازیں یعنی تعجیل والی، اور تمہاری دو نمازوں میں دوسری نماز تاخیر والی. ويحتمل أن يكون أراد فيما بين تعجيلكم وتأخيركم فذلك دليل على التأخير أيضا، یہ بھی تاخیر ہی پر دلالت کرنے والا لفظ اگر یہ مطلب ہو. وليس بالتأخير الشديد، لیکن تاخیر شدید مراد نہیں ہے. فلما، کیونکہ تاخیر کے درمیان، تعجیل کے درمیان، تو جس تاخیر کے درمیان ہے، جس تاخیر سے پہلے ہے وہ تاخیر شدید ہے جو کراہت تک لے جانے والی تاخیر ہے، اور جس تعجیل کے بعد ہے تو تعجیل تو جلدی ہوتی ہے، پھر تاخیر ہی ثابت ہو گئی. فلما احتمل ذلك، جب اس نے یہ احتمال رکھا، ما ذکرنا، جس وہ احتمال رکھا، اس چیز نے وہ احتمال رکھا جس کو ہم نے ذکر کیا. وكان في حديث ابي الابيض عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء محلقه دل على انه كان يؤخرها، سورج صاف و شفاف تھا اور آخر کنارے پر تھا، تو اس سے بھی تاخیر نظر آتی ہے اور تاخیر ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد اب کچھ اشکالات آپ کے سامنے پیش کریں گے. وہ اشکالات سن لیں حاصل. یہاں تک کا سامنے آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز تعجیل سے پڑھتے تھے. حضرت انس کی روایت سے بات سامنے آئی تھی، 4 شاگردوں نے بیان کیا تھا، لیکن ان کی روایتوں میں اضطراب ہے. امام زہری کی روایت سے تاخیر طے شدہ ثابت نہیں ہوتی ہے، تاخیر نہیں، تعجیل طے شدہ نہیں ثابت ہوتی، تاخیر کا بھی احتمال ہے، جبکہ باقی 3 روایتوں سے تعجیل ہی ثابت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو روایتیں پیش کی ابو اروا کی، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، ان سے جو ہے تاخیر ثابت ہوتی ہے. اب ایک اشکال ہے، فإن قال قائل، کہنے والے نے کہا کہ وکیف ذالک کذالک، یہ بات اس طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیف ذالک کذالک، یہ بات جو آپ نے پڑھی اس طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ وقد روی عن انس رضی اللہ عنہ فی ذم من یؤخر العصر، حضرت انس ہی سے روایت ہے اس آدمی کی مذمت میں جو عصر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے. اور اعتراض کرنے والے نے یہ روایت پیش کر دی، مثلا اگر سوال کیا اور یہ اعتراض پیش کیا، فذکر فی ذالک، اگر اس نے یہ اعتراض پیش کیا وہ یہ، ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن انه قال دخلت على انس بن مالک رضی اللہ عنہ بعد الظہر، میں حضرت انس بن مالک کے پاس کیا ظہر کے بعد، فقام یصلی العصر، ظہر کے بعد میں گیا تھا، وہ کھڑے ہو گئے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے تعجیل الصلاۃ کا ذکر کیا کہ اپنی نماز میں بڑی تعجیل فرمائی، یا ہم نے ذکر کیا یا انہوں نے ذکر کیا؟ انہوں نے ہی اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، تلک صلاۃ المنافقین قالها ثلاثا، یہ جملہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے کہ یہ منافقین کی نماز ہے. اور تشریح اس کی یہ ہے کہ یجلس، وہ کون سی منافقین کی نماز ہے؟ وہ یہ یجلس احدہم، ایک آدمی تم میں بیٹھا رہتا ہے، حتی اذا اصفرت الشمس، جب سورج زرد ہو جاتا ہے، وکانت بین قرنی الشیطان، اور جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے سورج پر، قام، یہ آدمی اٹھتا ہے، فنقر اربعا، 4 نقر کر لیتا ہے. نقر جو مرغیاں یا پرندے دانہ چگتے ہوں اس کو نقر کہتے ہیں، تو 4 دفعہ ٹونگے لگاتا ہے. لا یذکر اللہ فیہن الا قلیلا، اور ان میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے.
تو تاخیر پر تو مذمت آئی ہے، اور آپ کہتے ہو حضور علیہ السلام نے تاخیر کو اختیار کیا ہے، اور انس بن مالک کی روایت سے تاخیر ثابت ہو گئی ہے، اور فلاں ابو اروا کی روایت سے تاخیر ثابت ہو گئی ہے، حالانکہ یہاں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ نے تاخیر کی مذمت بیان کی ہے اور حضور علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی۔ اس اشکال کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور اس روایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ السلام تعجیل کرتے تھے۔ تاخیر کی مذمت کا مطلب تعجیل کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وقیل له، جواب میں کہا جائے کہ سائل کو، قد بین انس رضی اللہ عنہ فی هذا الحدیث التاخیر المکروہ، حضرت انس بن مالک نے جس تاخیر کا ذکر کیا ہے وہ تاخیر مکروہ ہے، اور ہم تاخیر مکروہ کے قائل نہیں ہیں، ہم تاخیر مستحب کے قائل۔ تاخیر مکروہ سورج کی زردی تک پہنچتا ہے۔ اچھا جناب، تاخیر مکروہ کا ان بیان کیا ہے۔ ما ہوا انما هو التاخیر الذي لا يمكن بعده، تاخیر مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد دوبارہ آدمی نماز نہ پڑھ سکے سوائے 4 رکعت کے، اور اس میں مختصر ذکر کر سکے۔ فاما صلاۃ یصلیھا متمکنا ویذکر اللہ فیہا متمکنا قبل تغیر الشمس فلیس ذلک من الاول فی شیء، کہتے ہیں وہ آدمی جو نماز جو پڑھنے والا پڑھے، اس کو قدرت حاصل ہو، اپنے وقت میں پڑھے، اس میں اللہ کو خوب یاد کرے، قبل تغیر الشمس، اور اس کو پوری قدرت کے ساتھ پڑھے تغیر الشمس سے پہلے، فلیس ذلک من الاول فی شیء، یہ نماز اس پہلی نماز میں سے نہیں ہے۔ پہلی نماز سے مراد جو تاخیر مکروہ تک پہنچ گئی۔ والاولی بنا فی هذه الاثار لما جاءت هذا المجیء، جب روایت اس حد تک پہنچی ہے، لما جاءت، جب پہنچ گئی، هذا المجیء، اس سے پہنچنے کی جگہ تک، اس آنے کی جگہ تک، یعنی یہ مطلب ان سے نکلتے ہیں، تو ہم ان کو محمول کریں گے، اور نخرج وجوہها علی الاتفاق، اور اس کے اندر سے ایسے وجوہ نکالیں گے کہ اتفاق ہو جائے، لا علی الخلاف، اختلاف نہ ہو، تضاد نہ ہو، اور تضاد بھی نہ ہو۔ تو باقی روایتیں تو تاخیر ثابت کر رہی ہیں، اور یہ روایت تعجیل ثابت کر رہی ہے، تو ہم پھر ایسی توجیح کریں گے، فنجعل التاخیر المکروہ فیہا هو ما بینہ العلاء عن انس، تو جس تاخیر کو حضرت اعلیٰ نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے وہ تاخیر مکروہ مراد ہے، اور وہ وقت جس میں تاخیر ہے، وہ نظر الوقت المستحب من وقتها، عصر کی نماز کے لیے جو مستحب وقت ہے جس میں ہم نماز پڑھیں گے، ہوا ما بینہ ابو الابیض عن انس، جس کو ابو الابیض نے انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے پیچھے، وہ وافق علی ذلک ابو مسعود، اور ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اس میں ان کی تائید کی۔ 6 میل کا فاصلہ جو ذوالخلیفہ تک ہوتا تھا، اس سے تاخیر سمجھ آتی ہے، اور سورج کے غروب سے پہلے وہاں پہنچتے تھے۔ فإن قال قائل، اشکال کرنے والے نے ایک نیا اشکال کیا، اور وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ اشکال، تو ترجمہ سن لے، اشکال سمجھ آ جائے گا۔ فإن قال قائل فقد روی عن عائشہ رضی اللہ عنہ ما يدل على التعجیل بها، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو تعجیل بالعصر کے اوپر دلالت کرتی ہے، بها بالعصر، بصلاۃ العصر، اور اس معترض نے وہ روایت پیش کی جو ہمیں سنائی ہے، یونس نے قال اخبرنا وهب قال ان مالکا حدثه عن ابن شهاب عن عروة قال حدثتني عائشة رضی اللہ عنها وعنهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر، حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور سورج اس کے حجرے میں ہوتا اس سے پہلے کہ وہ اوپر چڑھ جاتا۔ سورج کے اوپر تظہر، اس کا اوپر چڑھنا بھی نہ ہوتا تھا۔ سورج کے اندر گویا تغیر نہیں آتا تھا، اور ظاہر اور نمایاں ہونا جو ہے نا، یوں سمجھ لے کہ سورج ابھی جو ہے اوپر چڑھا نہ ہوتا تھا دیواروں کے اوپر۔ اس سے تعجیل سمجھ آتی۔ دوبارہ اگلی حدیث بھی دیکھ لے، وہ بھی یہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ محمد بن خزیمہ قال حدثنا الحجاج بن المنهار قال حدثنا سفیان عن الزهري سمع عروة يحدث عن عائشة رضی اللہ عنہ وعنہا ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يفئ الفيء بعد، لم يفئ الفيء بعد، اس کو سمجھ لے، فاء يفيء اور ظہر يظہر،
سعید یسعد، یہ تینوں ایک جیسے الفاظ پر ظاہرہ کا لفظ آیا تھا، یعنی ابھی جو اوپر آپ نے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرما رہی تھی کہ قبل ان تظہرا، سورج کے ظہور سے پہلے، یہاں لم یفعل الفاء بتایا، کہیں سعید یسعد کا لفظ آیا قبل ان تصعدا، ان کا مطلب ظاہر اور نمایاں ہونے کے ہے، معنی اس کے ظاہر اور نمایاں ہونا، فے کہتے ہیں سائے کو، اور ظہرا کا معنی نمایاں ہونا، چڑھ جانا اوپر۔ حضور علیہ السلام عصر کی نماز سے جب فارغ ہوتے تھے تو سورج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوتا تھا، اور دیواروں کا سایہ ابھی ظاہر اور نمایاں نہیں ہوتا تھا، ظاہر اور نمایاں نہیں ہوتا تھا۔ سورج اگر دیواروں کے اوپر آ جاتا ہے نا، جو اس کا سایہ بھی نیچے آ جاتا ہے، تو ابھی سورج جو ہے وہ بالکل حجرے کے اندر پڑتا تھا، دیواریں ہوں درمیان میں سورج کی روشنی پڑتی ہو تو پھر سایہ نہیں چڑھتا، اور جب سورج چڑھ جائے دیواروں کے اوپر تو اس کا سایہ اندر پڑتا ہے صحن میں اور حجرے میں۔ لم یفعل الفیء بعد، ابھی تک ظاہر نہیں ہوتا تھا سایہ، ابھی تک، بعدو کا معنی ابھی تک، لم یفعل الفیء سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، لم یفعل ظاہر نہیں ہوتا تھا، الفیء سایہ، بعدو ابھی تک، یہ مطلب ہے اس کا۔ حضور علیہ السلام ایسے وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ ابھی سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا دیواروں کا، حجرے کی دیواروں کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ صاف نظر آ رہا ہے، تعجیل ہو رہی تھی، تاخیر تو نہیں ہو رہی تھی۔ اگلی روایت بھی ام المومنین ہی کی ہے۔ ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا میرے حجرے کے اندر، یعنی ابھی سایہ نہیں آیا ہوتا تھا، سورج ہی طلوع ہوتا تھا۔ یہ سوال اگر کسی نے کیا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ قیل له قد يجوز ان يكون ذلك كذلك، یہ معاملہ ایسا ہی ہو کہ سورج جو ہے وہ دیواروں پہ نہ چڑھا ہو، اس کا سایہ آگے حجرے میں ظاہر نہ ہوا ہو، سورج جو ہے وہ ابھی حجرے ہی میں ہو، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی ہو۔ تاخیر اس سے سمجھ آتی ہے، ممکن ہے کہ تاخیر کے باوجود یہ کام ہوئے ہوں، نہ سورج دیواروں کے اوپر چڑھا ہو، نہ سورج کا اثر دیواروں پر ہونے کی وجہ سے سایہ نیچے صحن میں پڑا ہو، اور نہ ہی سورج جو ہے وہ، یعنی سورج جو ہے بھی وہ بالکل حجرے کے اندر ہو اور اس کا سایہ نہ پڑا ہو، یہ باتیں ممکن ہے اس کے باوجود، اور تاخیر سے بھی پڑی ہو اور یہ کام بھی ہوئے ہو، سورج حجرے کے اندر ہو، یا سورج جو ہے وہ دیواروں کے نہ چڑھا ہو، یا سایہ ظاہر نہ ہوا ہو، جو تین روایتوں کا حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کی ہو، تاخیر ہی کی ہو حضور علیہ السلام نے۔ اس پر حیرت ہوگی کہ عجیب بات، اس کے باوجود کیسے تاخیر سمجھ آ گئی؟ سورج حجرے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کی روشنی حجرے کے اندر ہے، سایہ نہیں آیا، دیواروں پہ سورج نہیں پڑا تاکہ جو ہے وہ سایہ اندر پڑے، سورج ذرا ڈھل جائے تو کناروں پہ دیوار پہ پڑنے کی وجہ سے اس کا سایہ صحن میں پڑتا ہے، سایہ ظاہر نہیں ہوا، اور اس سے بھی تاخیر سمجھ آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل اب دیکھ لیں۔ یہ قصر حجرتہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا حجرہ چھوٹا تھا، اس کی دیواریں بہت بلند نہیں تھی، فلم تکن الشمس تنقطع منها الا بقرب غروبها، سورج اس حجرے سے جو منقطع ہوتا تھا، اندر سے روشنی اس کی ختم ہوتی تھی تو غروب کے قریب قریب کے وقت میں۔ فلا دلالت فی هذا الحدیث علی تعجیل العصر، عصر کی تعجیل پر اس حدیث میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جلدی پڑھتے تھے۔ وذكر في ذلك ما حدثنا عبد الغني بن ابي عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة سيار بن سلامة قال دخلت مع أبي على أبي برزة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، سورج بالکل تر تازہ ہوتا۔ یہ ایک نیا اشکال ہے، اس اشکال کو سمجھنے کے بعد ہم اس کا جواب عرض کریں گے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت یسار ابن سلامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ دخلت مع ابی، اپنے والد کے ساتھ مل کر میں داخل ہوا ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، حاضر ہوا وہاں، تو ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز
اس حال میں ادا کرتے تھے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے آخری کنارے تک چل کر پہنچ جاتا تھا۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نہیں، آدمی پہنچتا تھا، کوئی آدمی وہاں جاتا تھا، فیرجع الرجل، ایک آدمی وہاں پہنچتا تھا، اور وہ اس حالت میں کہ سورج بالکل حیۃ، صاف شفاف روشن نمایاں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں عصر کی نماز میں تعجیل ہوتی تھی۔ یہ ایک سوال ہے کہ سیار ابن سلام اپنے والد کے ہمراہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ اہم ترین اشکال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے حوالے سے جو اشکال تھا، اس کے بعد یہ اشکال ہے حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قیل له قد مضى جوابنا، اسی باب کے پہلے حصے میں ہم جواب دے دیا ہے۔ اور جواب کیسے دیا ہے؟ بھئی وہ جو 6 میل کا فاصلہ طے کرنے والی بات گزری ہے، تو 6 میل کا فاصلہ عصر کے بعد وہاں تک ہو سکتا تھا غروب الشمس سے پہلے، اور صحابہ کرام تیز رفتار حضرات تھے، ان کی رفتار تیز تھی، آج کی رفتار پر قیاس نہیں کریں گے، بلکہ امام طحاوی کے زمانے تک جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاکم اللہ، کل السلام علیکم۔